नाम से एक शय निकाल देती। अगर उसने आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी होती, उस गुस्ताखी के एक जुमले से वो इस्लाम से खारिज हो जाता और दुनिया की कोई ताकत उसे दायरा इस्लाम में दाखिल न रख सकती। अब कुल फिस्क फजूर और गुनाह कबीरा और जराइम मिल के उसे इस्लाम से निकाल नहीं सके थे, फासे को फाजिर बना सके थे, मगर गुस्ताखी का एक कलिमा उसको काफिर बना जाता है। ये इतना बड़ा कलिमा है। अब बहस सिर्फ उसके तयन की है कि किस कलिमा से गुस्ताखी होती है, किस से नहीं होती। और जब हम इहानत रसूल कहते हैं कि फलां गुस्ताख रसूल हो गया, उसने गुस्ताखी रसूल की, तो उसका माना क्या है? गुस्ताखी में क्या क्या लवाज़िमात हैं। लिहाजा ये अशिफा को अब आप मैं दर्शन दे रहा हूँ आपको। अशिफा शरीफ है, इसका अलबाबुल अव्वल है। इस मौजू पर फ़ी बयान मा हुवा फ़ी हक़्क़िही अलैहिस्सलाम सब्बुन और नक़्सुन मिन तारीदिन और नस्सिन, यानी तारीदिन और तसरीह, नस्सिन से मुराद तसरीह, कि क्या चीज़, क्या कलिमात और क्या कौल आका अलैहिस्सलाम की शान में सब और नक्स यानी गुस्ताखी तसव्वुर होगा। ये पूरा बाब इस मौजू पर है। आज मैं शिफा शरीफ पर ख़त्म करूँगा, बाकी बहुत मवाद है। अभी इस मौजू को करेंगे मुकम्मल, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके काम आएगा। तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तो आइमा से सीखें और पढ़ें, और जो कवायद उन्होंने दी हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करें, और यही तरीका है। अगर ये नहीं तो फिर फितना है, फसाद है, फिर कोई दीन नहीं है। कहते हैं खा वो कलेमा तसरीहन हो यानी सराहत के साथ, खा तारीज़न खिलाफ सराहत हो, इशारे में हो, वो दोनों सूरतों में गुस्ताखी बनेगी। मगर वो कहते हैं कि कौन से कलिमात हैं, किस तरह का कौल है जो सादिर हो आका अलैहिस्सलाम की शान में, जिसे गुस्ताखी कहा जाए। ये अलबाबुल अव्वल है और उसकी पहली फसल है। और मैं आपकी सहूलत के लिए जब ये कराऊंगा तो ये शिफा शरीफ काजी अयाज़ की, और इसके साथ मैं शरह शिफा मुल्ला अली कारी को साथ रख रहा हूँ। बैक वक्त 3 किताबों का मुताला होता जाए। काजी अयाज़ का मतन होगा और मुल्ला अली कारी की शरह शिफा शरीफ होगी, और इसके साथ अल्लामा खिफाजी की नसीमुर रियाज़ होगी, वो भी शरह शिफा है। यानी शिफा काजी अयाज़ की 2 शरह, मुल्ला अली कारी की शरह शिफा और अल्लामा खिफाजी की शरह शिफा नसीमुर रियाज़, दोनों हाथ में रख के, साथ रख के हम काजी अयाज़ का की बातों का जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मुताला करेंगे। अब काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ़ बयान कर दी है, तो यही बाब इन्होंने कायम किया, और इसको इमाम खिफाजी ने भी कि फ़ी बयान मा हुवा फ़ी हक़्क़िही सब्बुन और नक़्सुन, ये बयान है उस चीज़ का, खा तारीज़न खा तसरीहन, कैसा कलिमा और कैसी इबारत है जो आका अलैहिस्सलाम की शान में कोई शख्स कहे तो वो गुस्ताखी तसव्वुर होगी। इस तरफ आ रहे हैं काजी अयाज़ रहमतुल्लाह। पहले मैं कायदे की बात आपको बता लूँ, शुरू से ही आपकी आंखें खुल जाएं इस मौजू पर। वो ये कि किसी फ़ेल को आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तसव्वुर करना, उसके लिए पहली बात लाजिम है कि वो उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करे। अब बड़ी तवज्जो से सुने, क्योंकि आगे मैं तमाम अमसाल बयान करूँगा कि वो आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करके आपका नाम लेकर, या अल्लाह का नाम लेकर, या कुरान का नाम लेकर, या सुन्नत का नाम लेकर, या शरीयत मुहम्मदी का नाम लेकर, या हुक्म रसूल का नाम लेकर, या शरीयत नबी का नाम लेकर, या आका अलैहिस्सलाम की ज़ात व सिफ़ात का नाम लेकर, उसके बाद जो कलिमा इहानत उसने कहा है तसरीहन या तारीज़न, फिर वो कलिमा मंसूब हो आका अलैहिस्सलाम की तरफ। और अगर किसी शख्स के पूरे कलाम में सियाक से सबाक तक अव्वल ता आखिर उसने नाम ही ना लिया हो आका अलैहिस्सलाम का, न खुदा का, न रसूल का, न कुरान का, न सुन्नत का, न शरीयत का, वो बात किसी और तनाजुर में कर रहा हो और नाम तक भी एक मकाम पर भी न लिया हो, तो फिर वो आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कहाँ से बन गई?
اس کا قول لغو ہو سکتا ہے، اس کا فہم خطا پر مبنی ہے، ضلالت پہ مبنی ہے، خلاف منصب بات ہو سکتی ہے، بیہودہ بات ہو سکتی ہے، تفسیق ہو سکتی ہے، فسق جو چاہیں کہہ لیں، مگر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ ائمہ سے لینا ہوگا۔ یہ پڑھیے، اب قاضی ایاز پہلا باب تعریف کرتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے۔ اے علم، اے بندے جان لے کہ گستاخی کیا ہے۔ ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحتیں کر دی ہیں، ایک ایک چیز کی۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے کوئی قول ان میں ڈالنے نکالنے کی حاجت نہیں رہے گی، تمام قواعد آؤٹ لائن مقرر کر دی انہوں نے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہی تعریفات جمیع ائمہ نے اپنی کتب میں کی ہیں۔ امام سبکی نے السیف الملول میں قاضی ایاز ہی کو نقل کیا سارا کا سارا، ابن تیمیہ نے بھی جہاں جہاں بیان کیا سارا المسلم اسی طرح۔ یہی تصریحات آگے ہماری کتب فقہ حنفی میں بھی آئیں گی، اور میں کتب فقہ حنفی کی ساری عبارات دوں گا آپ کو، جہاں جہاں بحثیں کی ہیں، مثالیں دے دے کر کہ کیا کلمات گستاخی بنتے ہیں کیا نہیں بنتے۔ تو پہلا اصول آپ کو اس ایک پورا پیرا جس میں انہوں نے تعریف دی ہے، اس سے فرماتے ہیں جو شخص جس نے آقا علیہ السلام کو گالی دی، من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے ان کلمات یہ گالی نہیں تو اور گالی کیا ہوتی ہے۔ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کوئی کہ دھکے سے ایسے آپ گالی اور گستاخی بنا دیں۔ وہ عبارت میں اس کے کلام میں کلمہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن سے نہیں بنے گی وہ چیز۔ اب آپ سنیں، ان جمیع جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی، ایک سب کیا، او آبہ، یا حضور علیہ السلام میں عیب نکالا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، او آبہ، آقا علیہ السلام میں عیب نکالا۔ اب اس کو ملا علی قاری واضح کرتے ہیں، شاتمہ و ذمہ، حضور علیہ السلام کو گالی دی۔ اب آپ سمجھتے ہیں گالی کا کوئی بکواس کا کلمہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا، یا آبہ، یا کسی قسم کا کوئی عیب حضور پہ لگا دیا، ذمہ، ذم کی، مذمت کر دی، او الحق بہ نقصا فی نفسہ، یا آقا علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص منسوب کر دیا کہ حضور معاذ اللہ ایسے تھے، اور فی نفسہ ہی میں یہ میں نے ملا علی قاری کا بتا دیا آپ کو، یعنی اے ذات ہی و صفات ہی۔ آگے وضاحت میں کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے کتابیں کو یہ نہ کہے کہ یہ تو متن تھا تو اس کے تو اور معنی بھی بن سکتے ہیں، تو میں نے معنی لکھنے والے دونوں جلیل القدر امام اور علماء سامنے رکھ دیے، ملا علی قاری بھی رکھ دیے شرح شفا، اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض بھی سامنے رکھ دی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ آگے آپ کو اگلی نشست میں شاید میں آپ کو 20-50 عبارتیں فقہائے احناف کی بھی بتاؤں گا، کیا گستاخی بنتی ہے کیا نہیں۔ تو امام خفاجی لکھتے ہیں کہ یا الحق بہ نقصا فی نفسہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی نقص منسوب کیا، اور بیان وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقد آبہ و نقص، آپ کوئی عیب لگایا حضور پر، حضور کا کوئی نقص بیان کیا، وفی نفسہ کا مطلب مما یتعلق بخلقتہ و خلقتہ، یہ حضور کے خلق سے یا حضور کے خلق سے، حضور کی ذات کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، یا حضور کی خلقت جسم پاک میں، وجود اطہر میں، حسن میں، یا حضور کے خلق میں، آپ کے اخلاق اور عادات و اطوار میں، عادات شریفہ میں اور اخلاق مکرمہ میں، ان کی طرف کوئی عیب منسوب کر دیا اس نے، یہ گستاخی کی تعریف ہو رہی ہے، ایسا کلمہ بولا۔ او نسب ہی، آگے قاضی ایجاز کرتے ہیں، او دین ہی، او خصلت من خصالہ ہی، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے علاوہ او نسب ہی اور دین ہی، یعنی پھر اس کے علاوہ اس نے حضور کی ذات اقدس پر یا حضور کے نسب پر طعن کی، اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ حضور سے افضل تھا، فلاں کا نسب حضور کے نسب سے افضل تھا، یا یہ کہہ دیا حضور قریشی نہیں تھے اور کسی معاذ اللہ نچلی ذات میں سے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ فرماتے ہیں کما سرّا بہ الفقہا،
یہ علامہ خفاجی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، شرح نسیم الریاض شرح شفا، فقہاء نے تصریح کی ہے، اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس نے کوئی کلام نقص اور عیب کا حضور کے والدین ماجدین کے بارے میں اگر کر لیا تو وہ تنقیص اور گستاخی رسول نہیں سمجھا جائے گا، اس پر اختلاف ہوا ہے۔ یہ علامہ خفاجی لکھ رہے ہیں نسیم الریاض میں، حضور کی ذات کی نسبت کیا، چونکہ حضور کے والدین کے لیے کئی لوگوں نے ان کے کفر کا عقیدہ کیا، ان کو کافر مانا، اور وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں، کئیوں نے ان کو مومن جانا، وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں۔ میں اور ہم سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے اہل ایمان ہونے کے قائل ہیں، اور میں نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ان کا امت مسلمہ ہونا، اہل ایمان ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ اپنی اپنا مشرب و مذہب ہے، مگر وہ علماء بھی ہیں اہل سنت میں جن کو کسی نے کافر نہیں کہا، جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کو نہیں مانا، کفر کا عقیدہ کیا۔ اور تیسرا قول وہ بھی ہے جنہوں نے ان کا اہل فطرت مانا کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، نہ کفر کا قول کیا نہ ایمان کا قول کیا۔ تو ایسا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر نہیں ہوئے، گستاخ رسول نہیں بنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ لیس من تنقیص النسب، علامہ خفاجی، لیس من تنقیص النسب ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ کما ہوا ظاہر۔ اس کو حضور کے نسب میں تنقیص اور گستاخی نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے والدین کو کسی نے ایسا کہہ دیا، چونکہ اس پر اختلاف ہے علماء کا۔ تو آپ بات اصول وہی جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے، جس پر اختلاف آ گیا علماء کا وہ تنقیص اور گستاخی سے نکل گئی۔ شرط ہے کہ حضور کا نام لے کر نسب پہ تان کرے کہ حضور ایسے ہیں اور ایسے نہیں، حضور کی ذات ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا خلق ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی خلقت اور وجود ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی ذات اقدس معاذ اللہ ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا نام لے کر یہ اس پہ سب کیا، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، خواہ وہ حضور کے دین پر، خواہ حضور کے احکام پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی دی ہوئی شریعت پر، حضور کے حکومات پر، قضایا پر، جو آپ نے فیصلے کیے، جو سنت دی، اس کا نام لے کر کہے کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نقص نکالے۔ نام لے کر آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی شریعت، حضور کی یا اسلام کا نام لے کر، یعنی نام لے اور منسوب کرے عیب، تب گستاخی بنے گی۔ اور پھر بیان کرتے ہیں اور اراد بہی، خواہ اس کی تعریضاً کرے، اور شبہہ بشیئن، خواہ اس کے ساتھ کسی بری چیز کی تشبیہ دے، کسی بری گندی اور حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دے کہ معاذ اللہ تنقیص کرے، علی طریق سب لہو، گستاخی کے طریق پر، اول ازراء علیہ، یا کسی ایسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر تشبیہ دے جس پر حضور پر عیب ثابت ہو جائے، اب تصغیر لشأنہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسی بات کہے جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے، آپ کی شان اقدس کو معاذ اللہ، جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے، آپ کی شان اقدس کو معاذ اللہ تصغیر کرے، الغد منہ والعیب لہ، عیب لگائے، تخفیف شان کرے، فرماتے ہیں فہو صاب لہ، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ یہ پہلی تعریف کر دی، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اب آپ نے اصول سمجھ لیا کہ اس پوری تعریف میں قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے، اور باقی کتب کے میں بعد میں لوں گا چونکہ میں شرح شفا کے ساتھ لے رہا ہوں نا، باقی بعد میں آئیں گی، ایک بات کا تعین ہو گیا، آخر اول سے آخر تک انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنائے، اور خواہ وہ نشانہ تصریحاً بنائے، خواہ تعریضاً بنائے، اشارتاً بنائے، کنایتاً بنائے، ڈائریکٹ بنائے، انڈائریکٹ بنائے، خواہ وہ حضور کا نام لے کر کسی بری چیز کی تشبیہ دے دے، حضور کی ذات کو تان کرے، حضور کی ذات کو گالی دے، حضور کی ذات میں عیب نکالے، حضور کی ذات اقدس کی طرف نقص منسوب کرے، حضور کا نام لے کر نسب میں منسوب کرے، حضور کے دین پر، دیانت پر، امانت پر، اخلاق پر، شرافت پر، آقا علیہ السلام کی خصلت پر، آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت پر، آقا علیہ السلام کی عادات پر، اخلاق پر، آداب پر سب کرے، شتم کرے، گالی دے، نقص نکالے، عیبدار جانے،
اور ان کو گھٹائے اور ان میں تنقیص کرے اور اس کو عیب نکالے، فہو صاب لہ، وہ حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ والحکم فیہ حکم الصاب، ایسے شخص کے لیے حکم گستاخ کا حکم ہے۔ یقتل کما نبینہ، اس کی سزا قتل ہے۔ اب ان عبارتوں کو بہت غور سے دیکھتے چلے جائیے، چونکہ یہ پڑھا کے پھر میں یہ عبارتیں پڑھ کے تو پھر اس پر آئیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا نام لے کر، ذات سے مراد انہوں نے وسیع کر دیا، اس ذات میں حضور کی ذات بھی ہے، حضور کی نفس بھی ہے، حضور کا نسب بھی ہے، حضور کی دین و دیانت بھی ہے، حضور کی سنت اور سیرت طیبہ بھی ہے، حضور کی خصلت بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کا قرآن بھی ہے، حضور کی عظمت بھی ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی ہے۔ حضور کی ذات کا کوئی گوشہ ہو نام لے، حضور کا نسب بھی ہے، اس کو ٹارگٹ کرے، اس کی گستاخی کرے، اسے گالی دے، اس میں عیب نکالے، اس میں نقص پیدا کرے، اس میں عیب منسوب کرے، اس میں کمی کرے، تخفیف کرے، اور خواہ وہ چیز حضور کی نسبت کی ہو، اس میں حضور کی پسند ہے، یہ آگے آئے گا۔ مثلا آقا علیہ السلام کی سنت میں جو چیز حضور پسند کرتے، اس میں آقا علیہ السلام کا لباس آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کا اوڑھنا بچھونا آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے جوڑے نالین آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خوراک آ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کا کھانا پینا آ جاتا ہے، آپ کا سالن، آپ کی سبزیاں، آپ جو کھاتے، جو جس طرح بیٹھتے، جس طرح اٹھتے، کھانے کے بعد انگلیاں مبارک صاف کرتے، برتن صاف کرتے، عادات، اطوار، اخلاق، طور، شعار، طریقہ، آقا علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند، ان ساری چیز کو حاوی ہے، جو اس کا نام لے، آقا علیہ السلام کا نام لے کر نسبت دے کر، اور پھر اسے گالی دے، اس پر تان کرے، اس پر نقص نکالے، عیب منصور کرے، اسے گھٹیا کرے، نفرت کا اظہار کرے، تحقیر کرے، استخفاف کرے، یہ بات تعین ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ حکم الصاب میں آتا ہے اور وہ گستاخی ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہم شک نہیں کرتے، خواہ وہ یہ کلمات تصریحاً کرے، خواہ تلویحاً کرے، خواہ صریحاً کرے، خواہ اشارتاً کرے، جو چاہے، اب اس کی تعویل نہیں ہو جائے گی، چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کا نام لیا، سیاق و سباق کے کلام میں شک نہ رہا کہ بات کس کی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا نام لیا، یا اس نے اس کے سامنے نام لیا گیا، یا اس نے لیا اور اس نے نام لے کر پھر اس طرح کا کوئی کلمہ گستاخی کا کہا تو کوئی شک نہ رہا، اور وہ گستاخی کا کلمہ ہوا تو پھر فرماتے ہیں تصریحاً بھی، تعریضاً بھی، اور تصریحاً بھی، تلویحاً بھی وہ گستاخی ہوگی۔ اب دوسری تعریف دیتے ہیں، پھر آگے بیان چل رہا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ملا علی قاری اس کو فرماتے ہیں الازار احتکاراً بہی و استخفافاً بحقہ، حضور کی شان میں کمی کرے نام لے کر، حکارت کا خیال کرے، خواہ حکارت کرتے ہوئے، خواہ استخفاف شان میں کمی کرتے ہوئے، ایل احتکار عظیم قدر ہی، یا حضور علیہ السلام کی عظیم قدر و منزلت ہے اس کو حقیر جانے یا اس کو نقص کرے امر میں، اور اس چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ حکم صاب ہوگا اجمالاً، کہتے اجمالاً ہم نے حکم اس پر گستاخی کا لگا دیا، کما نبینہ تفصیلاً بعد میں بیان کریں گے، اور اس میں اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں پھر آگے کرتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب دوسری تعریف لاتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ او دعا علیہ، اب فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے بھی گستاخی بنتی ہے، جس نے آقا علیہ السلام پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، مگر ائمہ نے لکھا ہے، سمجھایا ہے، اور اس لیے دین کی اور فقہ کی اور عقیدہ اور ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح جو آقا علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت بھیج دے، کوئی بدبخت اور کمینہ، او دعا علیہ، حضور کو بد دعا دے دے، کوئی بیہودہ کلمہ بول دے، ایسا ہو حضرت محمد کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا تیسا بول دے، بکواس کر دے، لعنت بھیج دے اور بد دعا کر دے، ہلاکت کی بات کر دے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی ایسا بکواس کرے، او تمنا مدرۃ لہ، یا حضور علیہ السلام کے لیے کوئی بدبختی اور نقصان کی چیز کی تمنا کرے، میں چاہتا ہوں حضور کو ایسا ہو جاتا، کاش خدا نہ خواستہ میری خواہش ایسا ہوتا، معاذ اللہ، وَنَاسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طریق ذم والعیب، یا حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی طرف کی ایسے کسی ایسے کام یا بات کو منسوب کر دے جو حضور کی شایان شان نہ تھا،
طریق ضم اور طریق عیب کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس پہ شرط لگائی ہے، اس میں وہ بات نکل گئی، ممکن ہے کوئی چیز ایسی بندہ بیان کر بیٹھے جو آقا علیہ السلام کے ذیب شان اور شایان شان نہ تھی، مگر اس نے وہ بات کر دی نالائکی کی وجہ سے، مگر طریق ضم اور طریق عیب سے نہیں کی۔ وہ عیب لگانا نہیں چاہتا تھا، مذمت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسی بات کر دی جو حضور کے شایان شان نہ تھی، تو وہ خارج ہو گئی گستاخی سے۔ شرط لگا کر علی طریق ضم والعیب، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف نامناسب ان کے شایان شان جو چیز نہیں وہ منسوب کر دی طریق ضم سے۔ اب ملا علی قاری فرماتے ہیں لعلہ احتراز من الخطا او صحو، یہ طریق ضم اور طریق عیب کی جو شرط لگائی ہے قاضی ایاز نے، فرماتے ہیں یہ اس لیے لگائی ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر خطا اور صحو کے طور پہ کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو حضور کے لیے شایان شان نہیں تھی، حضور کے ضمن میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو فرمایا وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے طریق ضم والعیب تاکہ خطا اور صحو نکل جائے، اور یہ ڈائریکٹ گستاخی کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت اوپر نہیں دی، تعریف نمبر 1 میں نہیں دی، یاد رکھ لیں، یہ کذالک نچلی بات میں دی کہ کوئی ایسی چیز منسوب کر دی، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو حضور کی شایان شان نہ تھی۔ آگے تفصیلی مثالیں بھی آئیں گی، ایک الگ فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ کون سے کلمات گستاخی نہیں ہوتے، وہ فصل بھی آئے گی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر اور پڑھ کر، اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ طریق ضم اور طریق عیب سے حضور کے منصب کے خلاف کوئی چیز منسوب کر دے۔ اب آگے آیا کہ کوئی ایسا کلام جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں قبیح بول دیا، حضور کی شان میں قبیح کلام بول دیا، وہ بھی گستاخی ہو جائے گا، جو آپ کی جہت عزیزہ کی طرف، حضور کی ذات کی طرف، حضور کی طرف، یا کوئی جھوٹا قول بول دیا، منکر ناپسندیدہ بات حضور کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر دی۔ وَأَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ، آقا علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا، کئی دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا، اس طرح کے واقعہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو آر دینے کے لیے، آقا کی ذات اقدس میں عیب نکالنے کے لیے کہہ دے کہ بھوکے تھے، ان کو ملتا کچھ نہیں تھا، اگر ملتا تو کھا لیتے، تو ان کو فقیر مسکین اور بھوکا معاذ اللہ عیب دار طریقے سے حضور کے فقر اختیاری کو فقر اضطراری بنا کے پیش کیا تاکہ شان میں تنقیص ہو، تو فرماتے ہیں یہ گستاخی ہو جائے گی۔ او غامسہ اے آبہ، پھر حضور علیہ السلام کو عیب والا بنایا آقا علیہ السلام کا نام لے کر، ببعض العوارض البشریہ، ایسے عوارض بشریہ کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام کے اندر عیب ڈالنا چاہا، کسی عوارض بشریہ کا ذکر کر کے، تو فرمایا وَهَذَا كُلُّهُ اجماع من العلماء، یہ اجماع علماء کی طرف سے، صحابہ کرام سے ائمہ فتویٰ تک، یہ گستاخی ہے، یہ سب گستاخی کی تعریف میں آتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ قول سن لیا، اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کی بحث کی ہے کہ وہ میں بعد میں لوں گا انشاءاللہ، کہ جو آقا علیہ السلام کو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اور اس میں پھر ردت یعنی ارتداد کی سزا ہے بطور حد کے یا بطور ارتداد کے۔ اس پہ کہا کہ فلاں فلاں ائمہ کا قول یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مالکیہ اور حنابلہ اور شوافیہ کا، اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور ثوری اور اہل کوفہ اور اوزاعی کہتے ہیں نہیں یہ ردہ ہے ارتداد میں، جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس موضوع کو بعد میں لیں گے، وہ اختلاف کی طرف آئے ہیں۔ اب مثالیں لے رہے ہیں کلمات اہانت کی، میں اگلا حصہ بتا رہا ہوں، چونکہ یہ جو موضوع ہے اختلاف کا کہ ارتداد ہے یا نہیں ہے، توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، اور عورت کرے یا غیر مسلم کرے تو رد ہے، ارتداد ہے یا نہیں، انہوں نے ان موضوعات کو لے لیا درمیان میں، یہ ہم بعد میں الگ ڈسکس کریں گے۔ میں ابھی تعریف ہی کو لے رہا ہوں، تعریف کے کون سے کلمات ہیں جو اہانت میں بنتے ہیں، ابھی اسی تعریف کو لے رہا ہوں کہ حکم صاب کن پر لاگو ہوتا ہے۔ گستاخ کا قول، یہ شفا شریف کے اگلے کلمات ہیں۔ اب انہوں نے مثالیں دی ہیں
یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو مثالیں ائمہ نے دیں وہ بھی سارا سب ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو اس وقت ہم نے صورتحال بنا رکھی ہے وہ کہاں فال کرتی ہے، کس گستاخی میں آتی ہے۔ روا ابن وہب اب مثالیں دے رہے ہیں کہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد اب مثالیں، تعریفیں بیان کی، پھر ائمہ کا ایک اختلاف علمی بیان کیا، اختلاف کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر تعریفوں کے بعد مثالیں دیں بطور نمونہ کہ کیا کیا کلمات ہیں، اگر اس طرح کے کلمات کہے جائیں تو گستاخی بنتی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے مروی ہے، من قال ان رداء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسخ اراد بہ عیبہ قتل، یہ پہلی مثال دی ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیں گے کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں براہ راست قائل کے قول کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں ہے۔ اگر اللہ کی گستاخی ہے تو اللہ کا نام لے کر گستاخی ہونی چاہیے، پھر کلمات پر بحث ہوگی کہ تصریحاً ہیں یا تعریضاً ہیں، صریحاً ہیں یا کنایتاً ہیں، تلویحاً ہیں یا صریحاً ہیں، پھر ان کی تعویل ہے یا نہیں، آگے بحث آئے گی۔ مگر ایک شرط ہے کہ اگر گستاخی اللہ کی ہے سب اللہ، تو اللہ کا نام لے کر سب ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے سب ہونی چاہیے، گستاخی ہونی چاہیے، قرآن کی ہے تو قرآن کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر کلمہ گستاخی کا ہو، ان تمام الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کر دیے۔ اب مثالیں سن لیے، کہتے ہیں مثال یہ ہے، امام مالک نے فرمایا کوئی شخص حضور علیہ السلام کی چادر اور لباس کو کہے کہ یہ میلا ہے، حضور کا لباس میلا ہوتا تھا، یہ جملہ بولے، اب بڑی سننے والی بات ہے، لباس کو میلا کہے، مگر شرط اس میں یہ ہے اراد بہ عیبہ، یہ قاضی ایاز نے آگے شرط لگائی ہے کہ حضور کی حرمت کا تحفظ بھی کیا ہے، عظمت اور عزت کا تحفظ بھی کیا ہے، اور دین کے احکام کا مذاق بھی نہ اڑنے پائے تو حرمت جان کا تحفظ بھی کیا۔ فرمایا اور یہ میلا کہنے سے مراد اس کی آقا علیہ السلام پر عیب لگانا ہو، قتل، وہ کافر ہو جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ یعنی اب ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا جو ہے نقص بیان کرے حضور کے ارادہ اس کا نقص بیان کرنے کا اور تان کرنے کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیوقوف اس میلا کہہ کے تو مراد لینا چاہتا ہے کہ اتنی سادگی رکھتے تھے، ہر دوسرے روز نہیں دھلواتے تھے، سادگی رکھتے تھے، یا ایسی فقر اختیاری میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، بس اس کا دھیان اس طرح کا نہ ہو تو یہ بیہودہ کلام ہو جائے گا، یہ اس کا پاگل پن ہو جائے گا، نازیبا کلمہ ہوگا، رد کر دیا جائے گا، نازیبا ہوگا۔ مگر ایسے شخص کو گستاخی اور کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ ارادہ ہو اس کا لباس میلا ہوتا تھا، میلا کچیلا سمجھنا کہ اس میں عیب اور نقص اور تان کا ارادہ ہو، ارادہ بہی، تب وہ گستاخ ہوگا، اسے قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ یہی بات ملا علی قاری نے کہی۔ اب ملا علی قاری نے یہاں جو میں نے آپ کو مثال دی وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تان اور نقص اور عیب نکالنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر گستاخی میں نہیں جائے گا۔ قاضی ایاز کے قول میں وہ کہتے ہیں کیونکہ اس ثابت فی الشمائل، آقا علیہ السلام کے شمائل سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کئی بار آپ کا جو لباس اطہر ہوتا تھا، فرماتے اصابت دسماء بدسومت، اس میں بال مبارک آتے تھے، لگتے تھے، یا پسینہ مبارک اس میں آتا تھا، بے شک پسینے سے خوشبو مبارک آتی تھی۔ اور فرماتے ہیں دسماء کا لفظ آیا ہے جو عربی میں شمائل میں کہتے ہیں وہ وسخ کے لیے یوز ہوتا ہے، میل کے لیے، ظاہراً ضد النظیفہ، نظافت کے خلاف میلے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو شمائل کی کتابوں میں آیا ہے مگر گستاخی قرار نہیں دیا، وہ کسی اور ضمن میں بیان کیا کسی کو، مثلا غزوہ میں ہیں، جنگ میں ہیں، مٹی آقا اٹھا رہے ہیں، غزوہ خندق میں اینٹیں پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی جس میں پاک پہ لگ رہی ہے، لباس عطر پہ لگ رہی ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے، بچوں کو اٹھایا ہے، کسی بچے نے کبھی بول کر دیا ہے آپ کا اور دھلوا دیا، اور سفر میں ہیں، گرد و غبار پڑ گیا ہے، تو شمائل میں ایسے تذکرے آئے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے قاضی ایاز نے شرط لگائی ہے اراد بہ عیبہ اے نقصہ و تانہ، کہ اس کا ارادہ وسخ کہنے کا، میلا ہونے کا ارادہ عیب اور تان کا ہو تو تب وہ کافر گستاخ ہوگا۔ دوسری مثال دیتے ہیں، اور یہی
انہوں نے بیان کی ہے علامہ خفاجی نے بھی یہی مثال بیان کی، ارادہ بعیبہ، ان کے لفظ سن لیں نسیم الریاض کے، کہ وسخ کہا، میلا کہا، مگر اے قاصدہ تنقیصہ والازراء بہی، یہ علامہ خفاجی بیان کر رہے ہیں شرح شفا، کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ حضور کی تنقیص کرے، لباس کو میلا کہہ کر، اور حضور کی شان میں کمی کرے، اس ارادے سے کہا، تب واسخن کا لفظ جو ہے وہ گستاخی میں شمار ہوگا۔ اور اگر سیاق کلام اور اس کا پس منظر بتا دے کہ اس کا ارادہ عیب اور نقص کا نہیں تھا تو پھر گستاخی نہیں بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری مثال، وقال بعض علماءنا اجمع العلماء على ان من دعا على نبی من الانبیاء بالویل انه یقتل بلا استتابہ۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو بد دعا دے اور کہے معاذ اللہ وہ ہلاک ہو جائیں، یا ان پر عذاب ہو، یا ایسا ہو، یا خدا ان سے ایسا کر دے، نام لے کر حضور علیہ السلام کا یا نبی من الانبیاء بالویل، فویل للمصلین، جیسے قرآن میں ہلاکت کی بات یا عذاب کی بات کر دے، یا کلمہ مکروہ کسی ایک نبی کا نام لے کر دے، تو فرمایا وہ گستاخ ہوگا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہ چیز کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مثال دیتے ہیں، قاضی عیاض امام ابو الحسن القابسی کی روایت دے کر انہوں نے فتویٰ دیا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں فی من قال فی النبی الحمال یتیم و ابی طالب بالقتل، کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نام لے فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو کہے حمال کو ہم پنجابی زبان میں پانڈی کہتے ہیں، یہ جو بازاروں سے سامان اٹھاتے ہیں، اور آپ پیسے دیتے ہیں اور سامان اٹھا کے گھر پہنچا آتے ہیں، حمال بوجھ اٹھانے والے، سامان اٹھانے والے، لادنے والے، تو کوئی کہے حمال یتیم ابی طالب، یہ لفظ بولے تو قاضی اعجاز نے کہا اس کا حکم قتل کا ہوگا، وہ گستاخ ہے، کہ اس نے جو دو لفظ جمع کیے اس سے مراد استحقار تھا، یعنی یتیم ابی طالب کہا معاذ اللہ اور ادھر حمال کہا، اب اس سے معنی لے رہے ہیں کہ کس طرح استحقار ثابت ہوا کہ جب اس نے یتیم کا ابو طالب کا یتیم معاذ اللہ، تو گویا وہ اس سے بیچارگی لینا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام کی طرف بیچارگی کو منسوب کرنا چاہتا ہے، بدبخت، اور ساتھ اس کے حمال کہہ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ یتیم تھے، بے سہارا تھے، وسائل کچھ نہیں تھے، تو اپنی روزی کے لیے پھر وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو دو لفظوں کے اجتماع سے اس کی نیت ثابت ہو گئی کہ احتکار اور استخفاف گستاخی نیت ہے، فرمایا وہ شخص ان دو کلمات کے ملا دینے سے حضور کی شان میں گستاخ ہوگا، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہی وضاحت قاضی عیاض کے اس قول کی ملا علی قاری نے اور باقی ائمہ نے بھی کی ہے۔ امام ابو الحسن القابسی المعافری جو ہیں ان کا قول، اور وہ کہتے ہیں بالکل اس طرح کے کہ جب یتیمن کہا، کہ حالانکہ نفس الامر میں وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام یتیم تھے، نفس الامر میں یتیم تھے اور حمال بھی تھے، بوڑھی عورتوں کے، غریبوں کے، لوگوں کے بوجھ اٹھا کے گھر تک پہنچا آتے تھے، مگر جب اس نے دو لفظ ملا دیے اور کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، اب نفس الامر میں دونوں چیزیں ہیں، مگر اب ملا علی قاری وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، دو وصف جمع کیے ہیں اس نے، کہ حضور کو حمال کہا اور یتیم ابی طالب کہا، یہ دو وصف جمع کرنے سے اس کی نیت آشکار ہو رہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف غربت، محتاجی، بیچارگی اور اس حالت میں پھر یہ وزن اٹھانا جیسے پانڈی یہ منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ بدبخت، وہ بے ایمان، وہ لعین ہے، وہ کافر اور گستاخ ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو دو الفاظ حضور کی ذات کا نام لے کر ملانے سے ثبوت ہو گیا کہ گستاخی کرنا چاہتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی احتیاطیں انہوں نے ان تمام امور میں لیں، کہ اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں لظہور استہانت ہی بذالک، اس سے استہانت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مثال دیتے ہیں حضور کی گستاخی مثلا کیسے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید القیروانی مالکی ائمہ میں سے بیان کرتے ہیں بقتل رجل
سامع قوما یتذاکرون صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ مر بہم رجل قبیح الوجہ واللحیہ فقال لهم تريدون تعرفون صفتہ ہی فی صفت ھذا المار فی خلقہ ولیتہ یہی صفت ھذا المار فی خلقہ ولیتہ قالت قتل ولا تقبل توبتہ۔ ابھی ایک اور مثال دی ہے، یعنی گستاخی کی مثالوں کے ساتھ تعریف دی ہے، کیسے کیسے کلمات سے گستاخی بنتی ہے اور کیسے سے نہیں۔ نہیں کی فصل آگے قائم کی ہے، جن سے نہیں بنتی آگے قائم کی۔ فرماتے ہیں کہ مثلا کچھ آدمی بیٹھے حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی صفات عالیہ کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی شان اقدس کا مثلا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، وہ شخص قبیح الوجہ تھا، کریہ منظر، بد شکل قسم کا، اور اس کی داڑھی بھی بڑی گھنی عجیب قسم کی پھیلی ہوئی، جس میں حسن نہیں تھی، تراش نہیں تھی، داڑھی میں حسن نہیں تھا اس کی، اچھا زینت نہیں تھی داڑھی میں رکھی ہوئی اس نے، اور چہرہ بھی بڑا مکروہ قسم کا تھا۔ گزرا تو اس نے پوچھا کہ تم جاننا چاہتے ہو جس نبی اور رسول کی تعریف کر رہے ہو کہ وہ کیسا تھا؟ اس شخص نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ وہ رسول کیسا تھا؟ اس نے کہا یہ شخص دیکھا جو گزر رہا ہے سامنے، جس کی داڑھی بھی دیکھ لی ہے، جس کا منہ بھی دیکھ لیا، وہ تمہارا رسول اس جیسا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ اس جیسا تھا، تشبیہ دے دی۔ فرمایا اس تشبیہ سے وہ لعین مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عند المالکیہ، یاد رکھ لیں، احناف کے ہاں ہر جگہ توبہ قبول ہوگی، یہ بات سمجھ لیں۔ امام اعظم اور ائمہ متقدمین کے ہاں ہر کیس میں توبہ قبول ہوگی، گستاخی میں ہر کیس میں اس سے توبہ مانگی جائے گی، اگر کر دے تو معاف کر دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بعد متاخرین احناف نے قول لیا عدم قبول توبہ کا، کہ گستاخ رسول سے توبہ نہیں کرائی جائے گی اور قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسرا قول ہے، مگر متاخرین کا، متقدمین کا قبول توبہ کا تھا۔ یہ مالکیہ کا ہے، چونکہ قاضی ایاز مالکی ہیں اس لیے اپنے مذہب کے مطابق لکھ رہے ہیں ولا تقبل توبتہ، یہ عند المالکیہ چل رہا ہے۔ یہ اصول کو ذہن میں رکھ لیں ہر جگہ۔ تو اور یہ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور شوافع کا بھی غالب اکثریت قول یہ ہے۔ تو وہ گستاخ رسول ہے، اس کی قتل ہوگی سزا۔ اسی طرح امام احمد بن ابی سلیمان جو حضرت سہنون امام مالک کے جو تلمیذ ہیں، جیسے امام ابو یوسف امام اعظم کے ہیں، تو امام مالک کے سب سے عظیم شاگرد حضرت سہنون، تو ان کے صاحب اصحاب میں سے امام احمد بن ابی سلیمان، یہ دونوں لفظ آتے ہیں، یاد رکھ لیں، سہنون بھی اور سہنون بھی دونوں اعراب ہیں، یہ امام مالک کے اکابر تلمیذ ہیں۔ اب انہوں نے مثال بیان کی، من قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسود یقتل، وہ کہتے ہیں کوئی شخص کہے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کہ حضور کالے تھے، اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ گستاخ ہوگا۔ اب اس کی وضاحت ملا علی قاری نے کی ہے، اس بات کو پھر یاد رکھ لیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام گورے سفید، چاندی کی طرح چمکتا جسم اطہر اور جلد، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید چاندی اور سونے جیسی ملاوٹ، سرخ آپ کا سرخی مائل چاندی جیسا رنگ، گورا خوبصورت، احسن الناس اظہر اللون، یہ شان تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں وہ جو شخص گستاخ ہو جائے گا، اب ملا علی قاری کی وضاحت سنیں کہ کالا کا لفظ بولنے سے وہ استثناء کرتے ہیں، یہ امام ہیں آپ کے اور ہمارے احناف کے ملا علی قاری، اور وہ خود فرماتے ہیں ایک مقام پر اپنے رسالے میں کہ مجھے امید ہے کہ اس صدی کا اللہ نے مجدد مجھے بنایا ہوگا، یہ امام ابن العابدین لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ تَكْفِيرُ هَذَا الْقَائِلِ بِكَذِبِهِ اِذَا كَانَ جَاهِلًا بِأَمْرِهِ، فرماتے ہیں اس میں بھی امکان ہے کہ وہ شخص آقا علیہ السلام کے اس نے کبھی زندگی میں شمائل پڑھے ہی نہ ہو، سنے ہی نہ ہو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کا صحیح رنگت کیا تھی، اور وہ جہالت کی وجہ سے کالا کہہ دے، اور اس کے کالا کہنے میں تحقیر کی نیت نہ ہو۔ مثلا افریقہ چلے جائیں تو افریقہ کے ملک میں کالے رنگ میں حقارت نہیں سمجھی جاتی، ہمارے ہاں دنیا میں 3 رنگ چلتے ہیں، یاد رکھ لیں، وائٹ، براؤن اینڈ بلیک،
مغرب دنیا کے عالم مغرب کے لوگ وائٹ کہلاتے ہیں، وائٹ. آپ اور ہم یہ ایشیا والے سارے لوگ ہمیں براؤن کہتے ہیں، بھورا، براؤن رنگ، درمیانے ہیں ہم. اور افریقہ والے سارے بلیکس کہلاتے ہیں، کالے. اب یاد رکھ لیں ان کی تو ملکائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کی حسینائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے حسین شہزادے بھی کالے ہوتے ہیں، اور ان کے جب ملکہ حسن کا اور حسین ترین شخص کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھی سب کالیاں ہی کالیاں ہوتی ہیں. وہ پھر اور چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے ملا علی قاری کے کہنے میں کتنی بصیرت ہے. قاضی ایاز نے مختصر بات کر دی تھی، میں نے ملا علی قاری نے اس کی اور شرح کر دی، میں نے اور سمجھا دیا. کیوں ملا علی قاری نے استثناء کیا؟ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے انما یکفر بقصدہ استحقارہ، تب کافر ہوگا اگر اس نے آقا علیہ السلام کو کالا کہا حقارت کی نیت سے، استحقار کے لیے، استخفاف کی نیت سے، گستاخی اور تنقیص کی نیت سے کالا کہا تو گستاخ ہوگا. اب افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں تو کالے کو برا سمجھتے ہی نہیں، کالا رنگ ہی برا نہیں سمجھتے. ان کے تو وہ گوروں سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا تو سارا کچھ ہی کالے میں ہے، اس رنگ سے پیار کرتے. ہمارے ہاں ہم براؤن لوگ ہیں، ہمارے ہم گورے کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ہمارے ہاں امتیاز ہے. ایشیا، عرب بھی چونکہ ایشیا میں آتا ہے، سرزمین عرب، اس لیے وہاں کالے اور سفید کی بحث چلی. تو ملا علی قاری نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی اصل رنگت کیا تھی. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. میں ممکن ہے کہنے والا افریقہ کا رہنے والا ہو اور اس کے نزدیک تو کالی رنگت ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں سرے سے. تو وہ اس بے علمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کالے، تو اس کو علم نہیں ہے. اس نے حضور علیہ السلام کو بھی کہا ان کی رنگت بھی کالی تھی. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر اس نے استحقار اور تنقیص اور گستاخی کی نیت سے نہیں کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا. اور اگر وہ جانتا ہے، یہ ہمارے خطے کا رہنے والا ہے جہاں کالے رنگ کو ذرا استحقار کی نیت سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہمارے ہاں آپ لوگ کالے رنگوں کو، کئی بہت کالے رنگ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کلچر ہے. اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کالا رنگ حقارت کی نشانی ہے، تو اس نے اگر یہ جھوٹ بولا اور تہمت لگائی اور تنقیص کا ارادہ اس کا ظاہر ہوا تو فرمایا وہ کافر ہوگا اور بلا شک و شبہ قتل اس کی سزا ہوگی. یہ ہے کس طرح اطلاق ہوتا ہے، گستاخی کے کلمات کیسے بنتے ہیں اور اس پر. اب پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ساتھ دوں گا. قاضی ایاز دیتے ہیں اگر کوئی شخص کہے فقال فعل اللہ برسول اللہ قضا و قضا وذکر کلاما قبیحا، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ سے ایسا کرے ایسا کرے، یہ خدا نے رسول اللہ کو ایسا کر دیا ایسا کر دیا، اور کلام قبیح بولا، گستاخی کا، کراہت کا، کوئی بیہودہ کلام بولا، تنقیص کا کلام بولا. اس کو پھر کہنے والے نے کہا ما تقولو یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کیا بکواس کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا ثم قال، اپنے پہلے کلام سے بھی بڑھ کے انما اردت برسول اللہ اقرب، میں رسول اللہ کو اقرب کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. بدبختی منسوب کر دی، بدقسمتی منسوب کر، استغفر اللہ، بدبختی منسوب کر دی، بدقسمتی منسوب کر دی، اور کوئی بیہودہ گوئی منسوب کر دی. تو ایسے کلمات آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کیے کہے تو قاضی ایاز نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول ہے، اور اس کے گستاخ ہونے میں، کافر ہونے میں اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد آگے ایک بہت شاندار بات کی قاضی ایاز نے ان تمام مثالوں کے ساتھ. اب ایک حکم لائے ہیں، حکم تمام مثالیں دے کر، وہ حکم سمجھنے والا ہے. امام حبیب بن الربیع ان کا قول لائے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حبیب بن ربیع بن یحییٰ ہیں، اور وہ ان کا قول لا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز لأن ادعاءہ التاویل فی لفظ صراح لا يقبل، اوپر کا قول، اقرب کہا، بدبخت کہا، بدگمانی کی، قضا و قضا کہا، اللہ رسول کے ساتھ ایسا کرے. اب اس پر حکم لائے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ اس کا حکم صریح ہے، اس شخص کا کلمہ صریح ہے. اور ایک لفظ سنیے،
قاضی ایاز نے لفظ صریح بھی یوز نہیں کیا، فرمایا فی لفظ صراحن، صراح لفظ صریح سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بات غور سے سمجھیں، آپ علماء بیٹھے ہیں، صریح تو صریح ہوتا ہے، بالکل واضح صریح، جس میں اتنی وضاحت ہو، اظہر من الشمس ہو کہ کوئی شک اور تعویل نہ ہو، وہ صریح۔ اب ملا علی قاری بزرگ کہتے ہیں کہ صریح سے مبالغہ کا صیغہ صراح، جیسے عجیب سے عجاب، ایک ہے عجیب اور بہت ہی عجیب تر کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں عجاب، تو جس کا معنی اتنا خالص ہو کہ اس میں کوئی التباس نہ رہے اور اس کے معنی کو بدلنے کا کوئی قرینہ نہ رہے اور اس کے دوسرے معنی کے لینے کا کوئی احتمال نہ رہے اور اس کے کئی اور معنی کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہ رہے، اتنا خالص اور واضح ہو جائے، اس کو صراح کہتے ہیں، صریح سے بھی زیادہ عجاب کی طرز پر۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور لفظ صراح تھا، صریح سے بھی زیادہ واضح، لا یقبل، پھر اس کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، بھلے وہ قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہہ دے کہ میرا ارادہ حضور کی گستاخی کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی تنقیص کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی شان میں کوئی نقص اور عیب کا نہیں تھا، اس کی قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا، کہا جائے گا بے ایمان، لعین، مردود، تو نے صراح صریح لفظ سے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، تم کتے ہو جہنم کے، کافر ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی کوئی تعویل، کوئی قسم، کوئی احتمال قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے قتل میں کوئی تعویل قبول نہ کی جائے کفر میں، جب وہ لفظ صراح ہو، ڈائریکٹ حضور کی شان میں آقا علیہ السلام کا نام لے کر، خواہ حضور کی ذات کا، خواہ حضور کی صفات کا، خواہ حضور کے حسن کا، خواہ حضور کے جسم پاک کا، حضور کے لباس پاک کا، حضور کے نسب پاک کا، حضور کی عادات طیبہ کا، اخلاق حسنہ کا، عظمت مصطفیٰ کا، معجزہ مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کا، قرآن کا، حضور کا نام لے، حضور کے کھانے کا، لباس کا، سبزی کا، میرے آقا کے جوڑے کا، حضور کے گھر کا، میرے آقا کی در و دیوار کا، میرے آقا کے بستر کا، چارپائی کا، ان اینٹوں کا جس پر قدم رکھتے، اس خاک کا جس پر قدم رکھتے، اس مدینہ کا جس پہ حضور لیٹے ہیں، بس وہ نسبت کر دے حضور کی طرف، ثابت ہو جائے کہ اس کا کلمہ میرے آقا کے لیے ہے، حضور کے لیے ہے، اور کلمہ صریح ہو، پھر وہ کتا ہے جہنم کا، اس کی کوئی تعویل قبول نہیں، احتمال قبول نہیں، وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر ایسی سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو، نہ کلمہ صراح ہو، نہ کلمہ صریح ہو، نہ اس کی نسبت نام لے کر حضور سے کی ہو، نہ حضور کی ذات کا نام لیا ہو، نہ حضور کی صفات کا، نہ آقا کے اخلاق کا، نہ حضور کا سنت کا نام، نہ حضور کی شریعت کا، نہ قرآن کا، جب یہ لفظ ہی نہ بولے اپنے کلام میں، بقایا جو کچھ کہتا رہے، آپ اس کو بکواس کہہ سکتے ہیں کہ بکواس کیا اس نے، لغ بولا، ضلالت پر مبنی گمراہ کی، خلاف منصب کہا، بےہودہ آدمی، یہ جو چاہے کہتے بھی رہیں، مگر خدا کا خوف کریں۔ ائمہ نے اس کو گستاخ اور اس کو اہانت کے زمرے میں نہیں لکھا اگر جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ادعا تعویل قبول نہیں ہوگا کہ جس کا کلمہ صراح ہے۔ پھر 8ویں مثال دیتے ہیں ایک اور، قاضی ایاز، اور یہ یاد رکھ لیں جتنے علماء بعد میں آئے، سمجھ لیں، میں تو آپ کو شفا شریف کا درس دے رہا ہوں، ساتھ ملا علی قاری کو بھی لے کے چل رہا ہوں، علامہ خفاجی نسیم الریاض کو بھی لے کے چل رہا ہوں، حنفی بھی اور غیر حنفی بھی، جتنے بعد میں علماء آئے، السیف المسلول ہے مثلا علامہ سبکی کی، تو گستاخی کے کلمات بطور نمونہ لکھے، ابن تیمیہ آئے، ابن عابدین آئے، جتنے بھی بعد میں آئے، اکثر جب گستاخی کی بحثیں آئی ہیں تو مثالیں سب نے شفا شریف سے لی ہیں۔ انہوں نے جامع اور مانع مضمون بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کی شروع اور مزید اور امکانات فقہی اعتبار سے ہمارے فقہاء نے کتب میں دے دیے ہیں، وہ بحث اگلی نشست میں دوں گا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ امام